हकीम मोहम्मद सईद साहब मिल्लत को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जारी बैरूनी साजिशों से मुतवातिर मुतम्मे फरमाते रहे, खसूसन कराची शहर के बारे में जिसके लिए की जाने वाली बैनुल अक़वामी यहूद व हनूत की साजिशों पर हकीम साहब बेहद मुतफक्किर थे। हकीम साहब ने अपनी हयात के आखिरी अयाम में इन आलमी साजिशों और कौम फरोशों से मुतालिक बहुत खुलकर बोलना और लिखना शुरू कर दिया था। नतीजतन उन्हें मुल्क दुश्मनों से कत्ल की धमकियां मिल रही थीं। हालात से आगही और अमली किरदार उनका जुर्म करार पाया और उन्हें सच्चे मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी होने की पादाश में शहीद कर दिया गया। वाशिंगटन शहर, जिसकी तामीर यहूद ने फिरौनी पिरामिड की तर्ज पर की है, जहां दुनिया भर के रहनुमा आकर हाजिरी देते हैं, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का ये दारुल खिलाफा यहूदी फिक्र का आला अमली नमूना है। इस शहर से आलमी एजेंडे की तैयारी और गिरफ्त से मुताल्लिक हकीम सईद शहीद फरमाते हैं कि अमरीकी CIA का इदारा जिस इमारत में कायम है उसका नाम पेंटागन है, जहां 27,000 आदमी काम करते हैं। यहाँ 7,000 माहिरीन नफ्सियात काम कर रहे हैं। उनके पास हर मुल्क के हर लीडर की फाइल मौजूद है। हकीम साहब कई मरतबा ये भी इंकशाफात करते रहे हैं कि आलम इस्लाम के तमाम रहनुमाओं के अलावा जितनी अहम जमातें हैं और जितनी अहम सरकर्दा शख्सियात हैं, उनका रिकॉर्ड इस इदारे में इकट्ठा किया जाता है और ये माहिरीन नफ्सियात उन शख्सियात का मुकम्मल तज्जिया करते हैं और इस हासिल मुताले की रोशनी में पॉलिसियां तश्कील देते हैं और उन लोगों से निमटते हैं और अपने अहदाफ मुतय्यन करते हैं। उनके मुकाबले में हम हैं कि जो अपनी ही सूरत बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हमें आज़ादी की कदर व कीमत का एहसास नहीं। हम निस्फ सदी से इस नेमत उज़्मा की तकज़ीब में लगे रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म ने एक मौके पर कौम को इस ज़मन में मुतम्बे फरमाया था कि क्या अब पाकिस्तान हासिल कर लेने के बाद हम अपनी कम निगाही के जरिए इसे बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा और अहम तरीन तिजारती मरकज कराची है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने और पाकिस्तान में मुकीम तमाम नस्लों का बासी होने के नाते ये शहर पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। इस शहर अजीम को मामूली और आम दर्जे का शहर बनाने की साजिश मुल्क से बाहर तैयार की गई है। मशरकी और मगरबी ताकतों ने इस फैसलाकुन कौल का इजहार किया है कि पाकिस्तान मुआश और इक्तिसाद में करार नहीं पा सकता। पाकिस्तान की सलाहियत, अजमत और रफत देखकर वो इसे मुल्क की सतह पर लाना चाहते हैं। इस सिलसिले में हकीम सईद शहीद फरमाते हैं कि कराची के बारे में अहले यहूद और अहले मगरिब का ये फैसला है कि इस शहर को तबाह कर देना जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान की तबाही मुमकिन नहीं होगी। इस शहर को तबाह करने में हम और गैर दोनों रात दिन मसरूफ हैं। एक और मकाम पर हकीम सईद अपने मुशाहिदे और मालूमात की रोशनी में शहर कराची पर अपने दर्द दिल, कौमी बेबसी और बेहिसी पर इजहार इन अल्फाज में फरमाते हैं। कराची पूरे तसलसल के साथ तबाह किया जा रहा है। इसकी इकानमी रोज पाश पाश हो रही है और कोई जुबान सिद्क से कहने को तैयार नहीं है कि ये यहूदी साजिश है। शहर कराची को तबाह करने में मुआविन खुद हम हुए हैं और यहूदी के मंशा को पूरा कर रहे हैं। उनका नाम जुबान पर लाने वाला इस मुल्क में ना कोई मौलवी है, ना कोई सियासतदान है और ना कोई साहिब कलम है। इस सूरत हाल पर मेरा दिल दुखी है। हकीम साहब मिल्लत पाकिस्तानिया को हालात की संगीनी और मुख्तलिफ तबकात के रवैयों से मुतंबे फरमाते हैं और इंतहाई गंभीर मसाइल से घिरे पाकिस्तान के बारे में फरमाते हैं। पाकिस्तान के हालात इस कदर नाजुक हो गए हैं कि इनको संभालना इस क़यादत और सियासत के बस की बात नहीं। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का जायजा लीजिए कि मगरबी ताकतें इजराइल और अमेरिका हरगिज पाकिस्तान को तनोमंद होता नहीं देख सकते। वो मुतवातिर इसे नाकाम रियासत होने का अंदिया दे रहे हैं। वो इस रियासत को अनारकी का शिकार करके इसे तबाह करने के ख्वाब देख रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हकीम साहब फिक्र व आगही का जो दरिया रोशन कर गए हैं उससे रोशनी ली जाए और नए दिए रोशन किए जाए। कौम और क़यादत को हालात की संगीनी और मिल्ली नजरिया हयात का एहसास दिलाया जाए।
ہر اہل درد اور اہل نظر حالات کی سنگینی پر سخت دل گرفتہ ہے۔ نظریہ پاکستان کی نظریاتی ضد قوم یہود اور اس کی نظریاتی ریاست اسرائیل کے ایجنڈے کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ یہود اپنے آپ کو اللہ کی برگزیدہ قوم سمجھتے ہیں اور باقی تمام انسانیت کو گویم اور جینٹائل کا نام دیتے ہیں، یعنی انسان نما جانور۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عالمی اقتدار کو اپنی وراثت گردانتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی کتب مقدسہ کی ان خبروں کی روشنی میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں جن میں پوری کرۂ ارضی پر قیام حکومت کا عندیہ دیا گیا ہے۔ یہود جنہوں نے پچھلے 2000 برسوں میں اپنے سودی کاروبار اور اس کی بنا پر اپنا وضع کردہ عالمی نظام معیشت کے ذریعے اور بے پناہ مالی اسباب پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اس فیصلہ کن مالیاتی استعمار اور منظم میسنری تحریک کے سبب مسیحی دنیا پر فیصلہ کن اقتدار حاصل کر لیا۔ اہل یورپ کا تمام نظام حیات یہود کے ہاتھوں میں یرغمال ہو کر رہ گیا۔ یورپی ممالک کی پالیسی سازی ان کے قبضے میں چلی گئی، نتیجتاً ان کی معاشرت، سیاست اور ابلاغ کو یہ لوگ متشکل کرنے لگے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اہل یورپ، امریکہ اور روس وغیرہ پر بالخصوص اور پوری دنیا پر بالعموم یہود نے پنجہ گاڑ رکھا ہے، جس کی بنا پر یہود اپنی پوری دنیا پر براہ راست اقتدار کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنی مذہبی پیشن گوئیوں کی روشنی میں عالمی اقتدار اور مسیحا کے ظہور کے لیے سرگرم ہے۔ اپنے اس مجوزہ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ مستقبل کی حکومت کے لیے خدوخال اور گلوبل ریفارمز وضع کر رہے ہیں، پوری دنیا کی سیاسیات، معاش اور معاشرت کو شیپ دے رہے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ فتنہ دجال ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں، جو کہ ڈیوائن لا یعنی قرآنی نظام یا خدائی نظام کے مقابلے میں عظیم سرکشی ہے۔ یہود کی براہ راست عالمی حکمرانی کے منصوبے کے جو خدوخال واضح ہو رہے ہیں، ان کے مطابق اسرائیل کی سرکاری ویب سائٹ کی آرکائیوز میں اپنا مستقبل کا ایجنڈا رکھا ہے۔ یہود کی کتاب حزقیኤل میں یہ بھی درج ہے کہ کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ مختصراً ان کے سٹیپس دیکھے جائیں تو یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے قبل ریاست اسرائیل کا قیام اور عرب حریفوں پر کنٹرول اور فتح پانا ہے، پھر ارض موعود پر تمام دنیا سے یہود کو اکٹھا کر کے آباد کرنا ہے، پھر مسجد اقصی کی بازیابی اور اس کا انہدام، پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر، اور آخری مرحلہ اسرائیل کے مسیحا اور عالمی بادشاہ مسیح بن داؤد کی آمد اور اس کی عالمی شہنشاہیت کا قیام۔ تھیوڈور ہرزل، جو کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا رہنما اور عالمی صہیونیت کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے، اس یہودی تنظیم کے قیام اور اس صہیونی تحریک کے آغاز کے بعد یہود کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ تھیوڈور ہرزل نے سرزمین فلسطین پر ایک یہودی سلطنت کے قیام کا خواب دیکھا اور اس سلسلے میں تیزی سے پیش رفت کا آغاز کیا۔ اس نے سن 1896 میں دی جیوش اسٹیٹ کے عنوان سے کتاب بھی رقم کی۔ تھیوڈور کو بن گوریان کی مانند اسرائیل کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا خطہ فلسطین پر یہودی ریاست کے قیام کا یہ خواب بن گورین کی قیادت میں تکمیل کو پہنچا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد یہودی زعماء نے اپنے اگلے اہداف کی نشاندہی کی۔ سن 1962 میں بن گورین لک میگزین کے اپنے آرٹیکل میں یہود کے مجوزہ عالمی تسلط کے خواب کی تکمیل کے ضمن میں وہ مستقبل کی پیشن بینی کرتا ہے، جس میں وہ یروشلم سے یہود کی عالمی حکومت کے اجرا کی خبر دے رہا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تمام بر اعظموں میں وفاقی کنفیڈریشن وجود میں آئیں گی اور یہ بر اعظمی اتحاد ایک عالمی حکومت کے تحت کام کریں گے۔ انسانیت اور قوموں کے تنازعات عالمی دارالخلافہ یروشلم میں مجوزہ عالمی سپریم کورٹ طے کرے گی۔ اقوام متحدہ کے تمام تر مراکز اسی شہر میں منتقل کر دیے جائیں گے اور اسی طرح سے ان کی مذہبی پیشن گوئیاں بھی تکمیل پذیر ہو سکیں گی، جن میں یہود کے عالمی استعمار کی خبریں دی گئی ہیں۔ یہ حقیقت آج سب پر آیا ہو چکی ہے کہ اس کے فراہم کردہ خاکے کے مطابق
عالمی حالات و واقعات متشکل ہو رہے ہیں۔ ان کے اس پلان کے مطابق یورپی یونین قائم ہو چکی ہے، یورپ کا اتحاد عمل میں آ چکا ہے، افریقن یونین کی بھی تنظیم وجود میں آ چکی ہے جس نے یورپی یونین کی طرز پر افریقی وفاق قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح کا کام ایشیا میں بھی جاری ہے۔ یہود نے اپنے عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنی منصوبہ بندی کا مرکز سب سے بڑی میسنری ریاست امریکہ میں قائم کیا۔ اس ریاست کے نظام کو جدید سائنسی بنیادوں پر اسٹیبلش کیا گیا۔ یہ حیرت انگیز امر ہے کہ امریکی تہذیب و معاشرے کو مصری روایات کے تحت استوار کیا گیا، جو کہ کلی طور پر یہودی ذہنیت کا عکاس ہے۔ ممتاز اسکالرز حمزہ یوسف کے ایک آڈیو لیکچر میں سن 1960 کے اوائل میں چھپنے والی ایک انگریز محقق کی کتاب کے حوالے سے انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کو فرعونی ماڈل کے طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا حدود اربع 10 مربع میل ہے۔ یہ ایک عظیم اور وسیع فرعونی اہرام پیرامڈ پر بنا ہے جہاں عالمی سربراہان فخر سے آ کر حاضری دیتے ہیں۔ اسی طرح امریکی دارالحکومت اور اس کے کئی قومی فن پاروں اور تزئین و آرائش میں قدیم مصری فرعونی عہد کی علامتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسرائیلی ریاست کے موزس ڈیوڈ بن گورین نے اقوام متحدہ کو یہودی ذہن کی تخلیق قرار دیا۔ ڈیوڈ بن گورین کے ایک بیان کے مطابق، جو کہ 16 اگست سن 1948 کے ٹائم میں شائع ہوا، یہ بالکل واضح ہے کہ اقوام متحدہ کا تصور یہودیوں کا عطا کردہ ہے۔ اقوام متحدہ در حقیقت یہودی فکر پر قائم کردہ ادارہ ہے اور یہ یہود کی عبوری عالمی حکومت کی شبیہ ہے۔ اس ادارے کے ذریعے عالمی سطح پر اسرائیل کے قیام اور اس کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے عالمی سطح پر پالیسیوں اور اصلاحات کو وضع کرنا اور اس کا نفاذ کرنا آسان ہو گیا۔ نیو یارک کے معروف یہود وکیل ہنری کلین کا تبصرہ ہے کہ صہیونیت دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے۔ سن 1948 میں وہ اپنے اس ضمن میں کام زایون رول دی ورلڈ میں رقم تراز ہے کہ اقوام متحدہ صہیونی ہے اور یہ بالادست حکومت ہے۔ یہود نے اپنی سپر گورنمنٹ کا پہلا مرحلہ اقوام متحدہ کی صورت میں لانچ کیا۔ اس کے ذریعے یہود کی عالمی سلطنت کی سرزمین اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اس ادارے کی ساخت ہیکل سلیمانی کی طرز پر رکھی گئی ہے۔ اس کے اہم ترین حصے یعنی سلامتی کونسل کی ڈیزائننگ ہیکل سلیمانی کے اندر کے حصے کی شبیہ پر ہے۔ یہود کے 70 بزرگوں کے مطابق 70 نشستیں رکھی گئی ہیں۔ در حقیقت جب یہ ادارہ یروشلم منتقل کیا جائے گا تو اس کے اجلاس ہیکل سلیمانی کے اندر منعقد کیے جائیں گے اور وہ در حقیقت یہود کی مذہبی حکومت ہوگی۔ اس سلسلے میں اسرار عالم صاحب کی کتاب دجال ایک مفید مطالعہ ہے۔ عالمی حکومت کے خدوخال اس مرکزی ادارے اور اس کے ذیلی اداروں عالمی بینک، IMF، WHO، WTO وغیرہ کے ذریعے مشترکہ عالمی پالیسیاں مرتب و مسلط کی جا رہی ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے یہود نے تمام دنیا کے ممالک پر اپنی مضبوط گرفت حاصل کر لی ہے۔ لیگ آف نیشن، جو کہ بڑی طاقتوں پر مشتمل عالمی ادارہ تھا اور عالمی بالادستی کے لیے تشکیل دیا گیا، جنگ عظیم کے شروع ہونے کے باعث جلد ہی دم توڑ گیا۔ جنگ عظیم کے بعد اس فلسفے کو مزید میچور کر کے اقوام متحدہ کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اس ادارے کے ذریعے یہ عالمی کفن چور سلامتی کونسل کو وجود میں لائے، جس کی مستقل نشستیں اور ویٹو کا اختیار بڑی مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا اور بقیہ عالمی برادری دیگر ممالک کی محض رکنیت سازی رکھی گئی اور انہیں اس کے فیصلوں کا پابند کر دیا گیا تاکہ پوری دنیا سینس آف پارٹیسپیشن محسوس کرے۔ مگر ویٹو پاور کے ذریعے اصل طاقت کا سرچشمہ مغربی امپیریلسٹ اقوام ہی رہی۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لیگ آف نیشن کی ماڈیفائڈ شکل ہی ہے جسے مغربی میسنری ممالک نے وجود بخشا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ان الفاظ میں متنبہ کیا تھا کہ یہ اقوام کی جمعیت نہیں بلکہ چوروں کی جمعیت ہے، لہٰذا اس سے الگ رہے۔ حضرت اقبال نے اقوام متحدہ کے بنیادی فلسفے پر تنقید کرتے ہوئے اسلام کی روح یعنی فطرت کے نظام کی روح سے متصادم قرار دیا۔ اسلام اور قرآن کا پیغام جمعیت آدم ہے،
کیونکہ تمام انسانیت نسل آدم سے ہے، سب کی اصل ایک ہی ہے۔ اقبال اپنی معروف نظم مکہ اور جنیوا میں فرماتے ہیں، یہودی فلسفے پر تشکیل پانے والا یہ ادارہ یہودی مفادات کا محافظ بن کر ابھرا۔ علامہ نے اس کی فکر و فلسفے کا اسلامی فکر سے موازنہ کرتے ہوئے فرمایا، حضرت علامہ اقبال کے متذکرہ بصیرت افروز بیان کا مشاہدہ ہم اس کے قیام سے لے کر آج تک کرتے آ رہے ہیں کہ یہ صرف یہودی اور مغربی طاقتوں کے مفادات کا ہی محافظ ادارہ ہے۔ فرمان نبوی کی روح سے یہود کی تخلیق کردہ دجالی نظام کی افواج میں نہ صرف یہود ہوں گے بلکہ دنیا بھر کی نسلوں اور خطوں اور اقوام کے افراد شامل ہوں گے۔ نیز اس کی آرمی کا ایک لازم حصہ خواتین پر بھی مشتمل ہوگا۔ اس کا آج مشاہدہ اقوام متحدہ کے ادارے کی آرمی میں کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ جنگ خلیج میں مختلف ممالک کی افواج نے یہودی مقاصد کے حصول کے لیے UN کی کمان کے تحت حصہ لیا، جس میں ایک حصہ خواتین کی افواج پر مشتمل تھا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجالی افواج کی شناخت کے لیے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ طبرانی کی روایت ہے کہ دجال کی افواج کے ہیلمٹ نیلے رنگ کے ہوں گے۔ آج ہم یہ دلچسپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اور اقوام متحدہ کی افواج دونوں ہی کے ہیلمٹ نیلے رنگ کے ہیں۔